शाह जी पाकां दा जिक्र कर दियो जरा, यानी उन्होंने भी पता है पाक ने, पाक घर के जिक्र के लिए जुबानें भी पाक चाहिए, कान भी पाक चाहिए। बड़ा ठंडा सुभान अल्लाह कहा तुमने। ये पाक घर का जिक्र है, पाक घर का जिक्र। मेरे साहिबों, मेरे सरदारों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा बना रहे हैं और काबा बनाते हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरा बकर है, 2 नंबर सूरा है। मैं 124 नंबर आयत को तिलावत कर रहा हूं। वाहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद। इब्राहीम जी मौला काबा बन गए ना, जी मौला बन गए, तो इसे पाक आप रखोगे ना, इसे पाक भी आप रखोगे ना, इसे पाक आप रखोगे ना, इसे पाक आप रखोगे ना। और सरदारों, कायमपुर वालों, जब काबे की बारी आई, अल्लाह ने पाकीज़गी की जिम्मेदारी इब्राहीम के कंधों पर रखी कि इसे पाक आप रखोगे। लेकिन जब नबी की बेटी के घर की बारी आई, सूरह अहज़ाब 33वां सूरा है और आयत का नंबर भी 33 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाया ये नबी की बेटी का घर है, इसे पाक अल्लाह रखेगा। बड़ा ठंडा बोले मौला, मैं समझा नहीं सका। और फरमाया मेरा घर उतना पाक है जितनी इब्राहीम की ताकत है, नबी की बेटी तो उतनी पाक है जितनी अल्लाह की कुदरत है। कैंपुर वालों, एक बीबी बारगाह रिसालत में आके हाथ जोड़ के कहती है आका मैं फातिमा की दाई हूं, आका मैं फातिमा की दाई हूं, आका मैं फातिमा की दाई हूं। बड़ा बदनसीब बंदा है जो अभी चुप बैठा है। मैं फातिमा की दाई हूं, मैं फातिमा की दाई हूं। आका आज 15वां रोजा है, फरमाया 15वां रोजा है। आका अभी अभी आपकी बेटी की गोद में हसन आया है, फरमाया हसन आया है। आका मैंने देखा कि हसन की विलादत के बाद आपकी बेटी उठकर नहीं गई, वहीं खड़ी होकर मुसल्ले पे नमाज शुरू कर गई। नबी फरमाया वो मेरी बेटी है। बेटे की विलादत के बाद भी फातिमा का वजू नहीं टूटा, रोजा भी नहीं टूटा। ओए जिसे समझ आई है तब के सुभान अल्लाह कहो। बार बार कुरान में अल्लाह फरमा रहे और मोमिनो पलीती से दूर रहो। फजतानिबुर्रिज, और मोमिनो पलीती से दूर रहो, और मोमिनो पलीती से दूर। तुम चुप बैठे हो, मैं कैसे आगे चलूंगा। मोमिनो पलीती से दूर रहो, मोमिनो पलीती से दूर रहो, वलियो पलीती से दूर रहो, औलिया पलीती से दूर रहो, गौस पलीती से दूर रहो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। फरमाया ये नबी की औलाद है, इनसे नहीं कहूंगा पलीती से दूर रहो, पलीती को ऑर्डर कर रहा हूं, खबरदार हुसैन के घर के करीब ना जाना। कुछ कहो तो आगे कुरान पढ़ूं, जिसे कुरान से मोहब्बत है सीने का दौर लगा के सुभान अल्लाह का। पाक घर का जिक्र है। नमाजी चाहिए, बारिश चाहिए, नौजवान चाहिए जिनकी जवानी अली अकबर की किरदार पर गुजर रही हो। भाई सुन रहे हो कुरान पाक को? यही पैगाम करबला और पैगाम कुरान है। आले इमरान से एक आयत याद आ रही है, ये 3 नंबर सूरा है और 133 नंबर आयत मुझे याद आई है। आप चुप बैठे हो वरना अब तक मैं पढ़ चुका होता। अच्छा रहने दी, ये आयत को छोड़ दी, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है मुझे। वैसे भी मेरा वक्त खत्म हो गया, मुझे जाना है, अब नहीं पढ़ने वाला। बस ठीक है, जितना पढ़ लिया इतना ही काफी है। अब ये आयत तो छूट गई है। अब सूरह नूर से एक आयत सामने आई है, 24वां सूरा है, 37 नंबर आयत है। अब इस पे बोलो तो पढ़ूं? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। तुम अकेले को सुना के जाऊंगा, चुप करो, तुम्हें सुना के जाऊंगा। इसे बाहर जाके सुनाऊंगा गाड़ी में, तुम लोगों को नहीं सुनाऊंगा, तुम्हारा मूड नहीं है सुनने का। वक्त विसाले रसूल आया, मुस्तफा का आखिरी वक्त है। सांस की लड़ी टूटने वाली है हुजूर की, उठा नहीं जाता, कमजोरी इस कदर है। अजान का वक्त हो रहा है। नबियों का इमाम आवाज देके फरमाते आयशा जी आका, आयशा जी आका। चेहरे पे चादर तान के 2 गुलामों को बुलाओ, मुझे उठा के मस्जिद में ले चले। हम सैयद भी हैं, हम खान साहब भी हैं, हम चौधरी साहब भी हैं, हम शाह साहब भी, हम सब कुछ हैं, लेकिन अजान हो जाए तो घर बैठे हुए। नबियों का इमाम फरमा रहा है आयशा सहाबा से कहो मुझे उठा के मस्जिद में ले चलें। आस्ताने रसूल पे 2 सहाबा आए,
یہ منظر ہے، یہ ایک ادھر سے اٹھا رہا ہے، ایک ادھر سے اٹھا رہا ہے. آمینہ کے لال کی جو قدم مبارک ہیں وہ ہل نہیں رہے، زمین پہ رگڑ کر لائن بن رہی ہے ریت کے ٹبے پر، لیکن نبیوں کے امام نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں. اور سانس کی لڑی ٹوٹنے پر آ گئی، آخری وقت آ گیا، آنکھیں بند ہے، بخار کی شدت ہے. جب آنکھیں کھلی، کھول کر یہ نہیں فرمایا عائشہ میری فاطمہ کہاں ہے، میرا حسن کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے. نبیوں کے امام کی آنکھ کھلی، آواز مار کے فرماتے ہیں عائشہ جی علی جا، میرے غلاموں نے عشاء پڑھی ہے. حضور نہیں پڑھی. عائشہ کیوں نہیں پڑھی؟ حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں نا. فرماتے ہیں اچھا تو میں چلتا ہوں. اٹھنے لگے، آنکھیں بند ہو گئی. نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد. میں ممبر پر بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا حضور بے ہوش ہو گئے، لیکن نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے آنکھیں بند ہوئیں. بڑی دیر کے بعد آنکھیں کھلی. آنکھیں کھولتے ہی فرماتے ہیں عائشہ جی آقا اب تو صحابہ نے نماز پڑھ ہی لی ہوگی نا. حضور نہیں پڑھی. آپ بھی نہیں پڑھی؟ حضور نہیں پڑھی. کیوں؟ حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں نا. فرماتے ہیں تو اچھا تو میں چلتا ہوں. کیمپر والوں نبیوں کا امام اٹھنے لگا، پھر آنکھیں بند ہوئی، اٹھا نہیں گیا. اب آدھی رات گزرنے کو ہے، نبیوں کے امام کی آنکھیں کھلی. عائشہ جی آقا اب تو وہ پڑھ چکے ہوں گے نا. حضور وہ آپ کے غلام ہیں، نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کا انتظار بھی نہیں چھوڑیں گے. فرماتے ہیں اچھا تو پھر میں اٹھتا ہوں. اب اٹھے، اٹھ کر حمام کی طرف گئے، وضو کی جگہ پر جا کے نبیوں کے امام گر پڑے اور آنکھیں بند ہو گئیں. اٹھا کے چارپائی پہ لٹایا گیا. پورنم آنکھیں کھول کر نبیوں کے امام نے فرمایا عائشہ جی آقا اب مصطفیٰ سے مسجد میں نہیں جایا جائے گا، اپنے ابے سے کہہ مصطفیٰ کا حکم ہے نماز پڑھا دو. کیمپور والوں مجھے ایک بات بتاؤ، میدان کربلا میں جو امام حسین تھے وہ جنتی نہیں تھے؟ ہاں تم نے سنا ہے مجھے، تم نے بھی مجھے سنا ہے کاکا، ایویں نہیں تسی بول دے پہ. چلو وہ جنتیوں کے سردار تھے. وہ جو 72 مرید تھے وہ جنتی نہیں تھے؟ جنتی تھے نا، جنتی تھے نا. 72 کے 72 پر حرام ہو گئی ہے جہنم، واجب ہو گئی ہے جنت، لیکن پھر بھی ایک بھی بے نمازی نہیں، ایک بھی بے نمازی نہیں. اور سیکنڈ لاسٹ نماز ہے امام حسین کی، اس کے بعد شہادت ہے امام پاک کی، امام پاک کی شہادت ہے اس کے بعد، سیکنڈ لاسٹ نماز ہے. سارا خاندان قربان ہو چکا ہے، اکیلے حسین اور 6 سے 7 مرید ارد گرد. اگر چاہتے تو فرادہ نماز پڑھ سکتے تھے. مریدوں سے کہتے ذرا دھیان کرو فوجدہ تو میں ذرا سجدہ دے لاں کلیاں. نہیں کیا. ایک مرید کو بلایا ہے، اُراں جی آقا. شمر سے کہے جنگ بند کر، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. قبلہ شاہ جی می پہ جاوے نا تے اسی آنے گھر ہی پڑھ لئیے. ایزی فیل کرتے ہیں، ایزی فیل کرتے ہیں، ٹینشن نہیں لیتے. آپ کے بابا تیروں کی بارش میں خاندان قتل کروانے کے بعد شمر سے کہہ رہے ہیں جنگ بند کر، مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. لکھ دی لعنت اس بندے تے جدا نہ شمرے. چلو یہ آخ شردہ نا میں جنگ نہیں بند کرنی تے میں نے دکھ نہیں سی لگنا ایڈا. شہادت ان کی کریمی ہے، ان کا مقام ہے. لیکن اس لانتی نے پیغام کر لیا جا امام حسین نو آکھو اسی جنگ نہیں بند کرنی، کیونکہ ساڈا ایمان ہے کہ تہاڈی نماز قبول ہی نہیں ہوندی. اب میدان جنگ میں امام حسین نے صلاۃ الجہاد کو ادا کیا.
یعنی امام آگے، آدھے مقتدی جنگ کریں، آدھے مقتدی آدھی نماز پڑھیں، پھر وہ آدھی چھوڑ کر جنگ کریں، پھر آدھی پچھلے والے آگے پڑھیں. صلاۃ الجہاد پڑھ کے نبیوں کے امام کے خون نے اپنے نانا کی امت کو سبق دے دیا کہ سارا خاندان بھی ذبح ہو جائے، حسین نماز ہی نہیں، نماز کی جماعت کا بھی احترام فرماتے ہیں. اب کربلا ہے اور امام حسین کا وقت ہے، اور امام علی مقام کے گلے پر چھری چل گئی، سر تن سے جدا ہو گیا. یہ منظر آسمان کے سورج کو بھی برداشت نہیں ہوا، جلدی سے اس نے اپنے چہرے کو چھپایا. یہ منظر بڑا عجیب تھا، کیونکہ اب تلوار حسین کے ہاتھ میں نہیں، میدان کربلا میں اب تلوار علی کی بیٹی زینب کے ہاتھ میں ہے. یار مجھے کیا کہتے ہو، میری شکل دیکھتے ہو؟ سلطان باہو پہ فتویٰ لگاؤ جس نے لکھا ہے جے کر دین علم و چھندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہوں، 18,000 عالم آہے اگے حسین دے مر دے ہوں، جے کر مندے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے ہوں، جے کچھ ملادہ سرور دا کر دے تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہوں. تمبو خیمے ساڑے گئے، سر نیزے پہ چڑھائے گئے، پانی بند کیا گیا، سارا لشکر حسین یوں قتل کیا گیا. اب زینب عالیہ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور شہداء کے لاشیں ہیں. مورخین نے لکھا، میں اسے شعر کی صورت میں دے رہا ہوں لیکن مورخین کی یہ بات ہے، اور وہ کہتے ہیں حال میں خواب کا یہ منظر ہے کہ کیا دیکھا، ایک گھوڑا سوار آتا ہوا نظر آیا، ایک جا لاشاں کٹھیاں کر کے اتے پیرا دیندی اتے، اتنے وچ ایک برقع پوش نظری آیا، ایسی سوار گھوڑے اتے، اگاں نامی بندے رب دے اگے ہیں شہزادے ستے، باغ نبی دا اجڑیا ہویا تے تسے ہیں دناں دے، متے قدم کوڑے دا آوی لاشے ہیں شاواں دے. ایک گل سن مسافر، انج جواب سنایا، میں تجھ غریب دا بابا بچڑی میں تیرا پیرا ویکھن آیا، میں تجھ غریب دا بابا بچڑی میں تیرا پیرا ویکھن آیا. اس ویلے کتھے سیں بابل جدو شمر نے خنجر چلایا، ڈنگ قاسم دا میں اکھی ڈٹھا میرا اصغر گیا ترایا. میدان کربلا ہے، حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے. اوے کیمپور والو میری گفتگو ختم ہو گئی ہے، لیکن اے پکی گل ہے کہ اگر کسی بندے دے سامنے دا سارا گھر قربان ہو جائے نا، سارا گھر قتل ہو جائے، انہوں نماز نہیں یاد رہندی. اگر کسی دے گھر نو اگ لگ جائے نا، سارا گھر چھڑ جائے، انہوں نماز نہیں یاد رہندی. اگر کوئی انہاں کو بیمار ہو جائے کہ آخری سانس لے رہا ہوئے نا، انہوں نماز یاد نہیں رہندی. اگر کسی دے سامنے لال نیری چڑھ پوے نا تے بچے سامبے جاندے نے، ڈنگر پھڑے جاندے نے، اڑ نہ جان، نماز یاد نہیں رہندی. یہ چار گلاں کسی بندے نال وکھریاں وکھریاں ہون نا تے انہوں نماز یاد نہیں رہندی. لیکن 10 محرم عشاء دے ٹائم تے حسین دا پتر بیماری دی بھی انتہا تے وے، گھر بھی سارا سڑ گیا ہے، ٹبر بھی سارا قتل ہو گیا ہے تے نیری بھی لال چڑھی ہے. اس ویلے امام حسین دے پتر زین العابدین نے زمین تے ایہو جہا سجدہ کیتا ہے نا، ایہو جہا سجدہ کیتا ہے نا، اس سجدے دے اندر اینا کو خشوع سی نا، اس سجدے دے اندر اینا کو خضوع سی نا، اس سجدے دے اندر اینا کو تیان سی نا کہ آسمان دے فرشتیاں چیخ مار کے آکھے انت سید الساجدین. یا اللہ اساں قیامت تک دی زمین تک ایہو جہا سجدہ نہ ویکھے نہ ویکھنا ہے جہو جہا حسین دا پتر کربلا دی زمین تے سجدہ پہ کر دے. اساں ایہو جہا سجدہ اج تک نہ ویکھے نہ ویکھنا ہے جہو جہا زین العابدین سجدہ پہ کر دینے. زین او میرے صاحبو اعلان کیتا ہے سر نیدے تے چاڑو، شمر دے اعلان تے سر نیدے تے چاڑے گئے نے. امام حسین دا سر نیدے تے وے، جناب علی اکبر دا سر نیدے تے وے، جناب علی اصغر دا سر نیدے تے وے، جناب اون دا سر نیدے تے وے، جناب اونو محمد دا سر نیدے تے وے، جناب قاسم دا سیرے والا سر نیدے تے وے، جناب عباس دا سر نیدے تے وے. خیام حسین تو ایک قافلہ
اللہ نے اونٹا تے سوار کر کے لے کے ٹر پے. جس ویلے بس میں ختم کرتا ہوں اس تقریر کو اور میرے آخری جملے توجہ سے سماعت کرو. یہ قافلہ دمشق شہر میں پہنچا. دمشق شہر میں یزید کا تخت تھا اور دمشق میں یہ مشہوری تھی کہ کوئی باغی تھے حسین کے، یہ حسین نہیں، کوئی باغی تھے یزید کی حکومت کے، اسلام کے باغی، انہیں قتل کیا گیا ہے. بھائی نیٹ دا زمانہ تھوڑی سی، فیس بک دا زمانہ تھوڑی سی جڑا اتنے خبر ہو جاندی. یہ نہیں پتا کہ آل رسول آ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، یہ نہیں پتا یہ کنبہ سادات آ رہا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا کہ آنے والی زینب آ رہی ہے، آنے والی سکینہ آ رہی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. لوگ سمجھ رہے ہیں تو جنہ شکل ویکھی سی وہ کیوں نہ پہچان گے. اوے وہ کیسے پہچانتے؟ ابن عساکر نے لکھا کہ میدان کربلا میں حسین کی عمر 56 سال تھی، 56 سال عمر تھی. سر اور بال کوئی سفید نہیں تھا، داڑھی بھی کالی تھی، سر بھی کالا تھا. لیکن علی اکبر کی لاش اٹھائی حسین نے، بیٹے کی لاش اٹھا کے خیمے تک آتے تک حسین کا سر بھی سفید ہوا، داڑھی بھی سفید ہو گئی. اب ایک پل میں داڑھی اور سر سفید ہو جائے تو کون پہچانے گا؟ دمشق میں دمشق کے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. سر حسین نیزے کی نوک پر ہے اور سیدزادیاں پیچھے ہیں. مجھے معاف کرنا، یہ دمشق کا بازار ہے، دمشق کی دنیا چھتوں پر چڑھی ہوئی ہے. پر پتہ نہیں کیوں ایک گھر کے قریب سے جب یہ قافلہ گزرا تو گھر والی نے اپنے گھر والوں سے کہا ان قافلے والوں کو روکو اور ان سے پوچھو اگر انہیں کوئی ضرورت ہے تو میں ان کی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتی ہوں، اگر انہیں کوئی طلب ہے تو میں طلب پورا کرنا چاہتی ہوں. بی بی زینب کے پاس ایک بچی نے آ کے کہا میری اماں کہتی ہے آپ کو کسی شے کی ضرورت ہے؟ زینب عالیہ نے، علی کی بیٹی نے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر کہا اپنی اماں سے کیا اگر پانی دے سکتی ہے، اگر پانی دے سکتی ہے. اس بی بی نے پانی بھیجا. زینب، سرکار زینب نے اپنے قافلے والوں کو پانی تقسیم کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں تک پانی پہنچایا. اب اس نے کہا، بچی نے کہا اماں کہتی ہے کچھ اور چاہیے؟ کہا بی بی اس سے کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اس نے کہا اماں وہ کہتی ہیں کچھ کھانے کو مل سکتا ہے. اس بی بی نے کھجوریں بھیجی. جب وہ کھجوریں آئیں حضرت زینب نے اپنے قافلے والوں کو کھجوریں تقسیم کر دی. اب اس نے کہا اماں کہتی ہے کچھ اور چاہیے؟ زینب فرماتی ہیں اپنی ماں سے کہے کوئی چادریں مل سکتی ہیں. اس بی بی نے کچھ چادریں بھیجی، حضرت زینب نے چادریں تقسیم کی. اب میدان کربلا ہے، یہ دمشق کا بازار ہے. یہ بی بی اب آئی حضرت زینب کے پاس. بی بی زینب فرماتی ہیں بڑا احسان ہے تیرا ہم پہ، بڑی مہربانی ہے تیری ہم پہ، میں پوچھ سکتی ہوں اس مہربانی کی وجہ کیا ہے؟ اس بی بی نے کہا بی بی میں آپ کو جانتی نہیں لیکن میں نا مدینے کی رہنے والی ہوں. بی بی میں مدینے کی رہنے والی ہوں اور میں نا بچپن میں نا نبی کی بیٹی فاطمہ کی نوکرانی تھی. میں نا ساری عمر نبی کی بیٹی فاطمہ کی نوکرانی رہی اور میں کنیز بن کے ان کی نوکری کرتی رہی. دیکھیں بی بی میں آپ کو نہیں جانتی لیکن فاطمہ کی زینب میری آنکھوں کے سامنے دنیا میں آئی، فاطمہ کا حسن میری آنکھوں کے سامنے آیا، فاطمہ کا حسین میری آنکھوں کے سامنے آیا. آپ فرماتی ہیں اچھا تو یہ مہربانی کیوں کی ہے؟ کہا بی بی میں جوانی میں آئی، دمشق سے میرا دلہا بن کے نکلا اور بارات لے کر مدینے میں آیا. میں دلہن بن کے نبی کی بیٹی کے پاس گئی، میری رخصتی کا وقت آ گیا. میں نے فاطمہ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا بی بی میں جا رہی ہوں، آپ نبی کی بیٹی ہو، مجھے کوئی نصیحت کر دیں. فاطمہ نے میرا چہرہ دیکھ کر کہا بیٹا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا بی بی میری بارات دمشق سے آئی ہے. بی بی جب میں نے دمشق کا نام لیا نبی کی بیٹی رونا شروع ہو گئی. نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے. میں نے کہا بی بی مجھے نصیحت کریں. اس وقت فاطمہ نے میرا چہرہ دیکھا اور کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اگر دمشق کے بازار میں سے زندگی میں کبھی کوئی قیدی گزریں اپنے گھر سے انہیں بغیر پانی کے نہ جانے دینا، اپنے گھر سے انہیں بغیر پانی کے جانے نہ دینا. بی بی میں آپ کو نہیں جانتی، میں تو نبی کی بیٹی کی وہ نصیحت پوری کر رہی ہوں اور اس نصیحت کو سامنے رکھ کے میں نے آپ کی خدمت کی ہے.
اب آگے بھی علی کی جگر پھٹ نہیں گیا یہاں تک آنے تک. اب آگے بھی کیمپ پر والوں علی کی بیٹی تھی, مصطفیٰ کا خون تھا, نبی کی بیٹی علی کی شہزادی فاطمہ کی سیرت, تصویر فاطمہ, خمیر فاطمہ, کردار فاطمہ. زینب نے اس بی بی کو کہا اچھا چل تو نے تو مہربانی کر لی, اب بدلے میں بول میں تجھے کیا دوں. ہائے ہائے, بدلے میں بول تجھے کیا چاہیے, ہماری خدمت کے بدلے میں تمہیں اجر کیا چاہیے. اس بی بی نے کہا بی بی کچھ نہیں چاہیے, بس یہ دعا کریں کہ کہیں مدینے جانا ہو جائے پیکے, مجھے بی بی زینب کی زیارت ہو جائے. حسن تو انتقال کر گئے ہیں, مجھے حسین کی زیارت ہو جائے. بس یہ دعا کر دیں مجھے حسین کی زیارت ہو جائے, یہ دعا کر دیں مجھے زینب کی زیارت ہو جائے. بس یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا, قائم پور والو نبی کی بیٹی کے آنسو نکل گئے. رو کے فرماتی ہے تیری دعا قبول ہو چکی ہے, تیری دعا قبول ہو چکی, مانگنے والی تیری دعا قبول ہو چکی ہے. کبھی بھی کیسے؟ فرمایا مجھے دیکھ, جس زینب سے تم ملنا چاہتی ہے میں وہی زینب ہوں, جس حسین سے تو ملنا چاہتی ہے وہ نیزے کی نوک پر سفید سر والا حسین ہے. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو, مجھے معاف کرنا ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی, ایک جملے کے لیے, ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ شام کو یہ قافلہ پہنچا اور کھڑا رہا, کھڑا رہا, رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں. اگلی شام کو وہ پلید تخت پر آیا, 36 گھنٹے گزر گئے. چھتیس گھنٹے گزر گئے. یہ پلید یزید ایک جملہ صرف میں نے آپ کو سنانا ہے, ایک جملہ تاریخ کا. اس ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی. علی کی بیٹی نے آواز دی یزید کے دربار میں, میری رسیاں کھولو ظہر کی اذان ہو رہی. حضرت زینب نے آواز دی رسیاں کھولو, میرے نانا کی اذان ہو رہی ہے. یار میں نے آل رسول کے کسی کوئی ایسا لفظ نہیں کہا کہ ان کی شان میں کوئی بے ادبی ہو جائے. اب اگر یہ ہمارے رونے رلانے پہ کسی کو کوئی تنگی ہے تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ مسئلہ ہے, اسے سمجھیں, یہ جس کے گھر کی بات ہے اسے زیادہ ٹینشن آ جاتی ہے. زینب فرماتی ہیں رسیاں کھولو, میرے نانا کی اذان ہو رہی ہے. کیمپور والو کسی نے علی کی بیٹی کی رسیاں نہیں کھولی. بی بی زینب آواز دے کے فرماتی ہیں دمشق والو رسیاں نہ کھول کے تم کیا سمجھتے ہو زینب کی نماز رہ جائے گی؟
دمشق والوں رسیاں نہ کھول کر کیا سمجھتے ہو نبی کی بیٹی کی نماز رہ جائے گی، علی کی شہزادی کی نماز رہ جائے گی؟ دمشق والوں 10 محرم کو کربلا میں میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چل چکا تھا، لیکن نبی کی بیٹی کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ سلام میرا لاہور کی سرزمین پر لیٹے ہوئے اس قلندر کی قبر پر جسے لوگ اقبال کہتے ہیں علامہ اقبال نے قلم اٹھا کے فرمایا اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ بس تھوڑا سا میں نے اس آیت کو آج سمجھایا ہے، باقی ساری آیت آپ سے ادھار ہوئی۔ زندگی وفا کرے گی، میں پھر کبھی آیا، آپ مجھے پھر کبھی حکم دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں اسی آیت کو دوبارہ پڑھا جائے گا، اسی آیت سے دوبارہ فیض یاب ہوں گے۔ آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کو میرا سلام، اور اپنا شیڈول آگے جاری کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر۔ اے جڑے یکدم اٹھ پئے ہو، اے خطاب سنے تسی، مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ۔ الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب ساہیوال دی سرزمین تو تشریف لے آئے نے، معروف نعت خان، پولیس والا نعت خان شہباز سمی، آپ بھی تشریف لے کے آگے نے۔ اے محفل ڈسٹرب ہو گئی تے کوئی بیان سنن دا، الفاظات سنن دا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارے دوست جڑے کھڑے ہو جلدی نہ لیتے بہ جاؤ۔ الحاج قاری شاہد محمود صاحب اپنی حاضری پیش کر دینے اور اس تو بعد انشاءاللہ درود و سلام ہوتا ہے۔ جڑے کھڑے ہو جلدی نال فوراً تانوں حسین دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں اتھے ہی بہ جاؤ۔ ہن تک سائیاں دا ذکر سنے ہیں تے یکدم اٹھ پئے وہیں جویں ایک ٹرالی تے آئے ہو، جلدی نال سارے دوست بیٹھ جاؤ۔ سارے دوست جڑے کھڑے ہو فوراً بیٹھ جاؤ، اور میں اپنے ایوان وچ آخری دو اعلان کراں۔ بڑی مہربانی، اے جڑے کھڑے ہو مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بڑی مہربانی۔ تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ